अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ये कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं, जैसे हमने गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में भी कहा था कि दोनों जानिब से मुज़ाकरात की बात तो हो रही है, लेकिन बज़ाहिर आसार ऐसे नज़र आ रहे हैं कि दोनों तरफ से ही एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश जो की जा रही है, उसका असल मकसद ये है कि वो मुतालबात या वो तहफ़्फ़ुज़ात जो कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के माबैन बीच में मौजूद हैं, उनमें कुछ क्लैरिटी आ सके। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक क्लियर एजेंडा दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, और एक टाइम फ्रेम की भी बात की गई है गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से, लेकिन अब खबरें गैर मुसद्दिक़ा सही, लेकिन ये आ रही हैं कि वो टाइम लिमिट भी ख़ास तौर पर हफ़्ता 10 दिन से शायद ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरजीह ये है कि कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करके मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। अब एक तरफ थोड़ा सा उजलत का अगर मुज़ाहरा है और दूसरी तरफ तहम्मुल का मुज़ाहरा है, तो क्या ये ज़रूरी होगा कि दोनों ही जो अपोनेंट्स हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर एग्रीड हो सकें, या फिर ये मुज़ाकरात हतमी शक्ल में जाने से पहले भी किसी मसाइल का सामना कर सकते हैं? ये आने वाले दिनों में यकीनन बाज़ी होगा, लेकिन दोनों तरफ से एक अच्छे जेस्चर के तौर पर शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में यकीनन इन मुज़ाकरात से बहुत सी उम्मीदें लगाना शायद अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। इसी पूरी सियासी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या क्या ऑप्शंस अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि एक नशिस्त तो हो चुकी है और अनऑफिशियली उनकी जो डिमांड्स हैं वो वैसे भी पब्लिक हो चुकी हैं। ऑफिशियली अब तक खुलकर इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बात नहीं की गई है कि किन नुकात और किन TORs के ऊपर बातचीत करने के लिए अगली नशिस्त होने जा रही है हुकूमत से। इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, वैसे तो अनऑफिशियली बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये डिमांड है, वो डिमांड है, इस पे बात करनी है, PTI ने उस पर बात करनी है, लेकिन 5-7 डिमांड से आई थिंक जॉ डाउन करके कोई 2-3 नुकाती एजेंडे के ऊपर PTI आ चुकी है। एक तो फरमाइएगा कि वो 3 नुकाती एजेंडा है क्या, और दूसरा खान साहब ने एक सर्टन टाइम फ्रेम की बात की है। कल एक आध चैनल के ऊपर ये बात होती रही कि शायद वो हफ्ते से ऊपर का वक्त नहीं है। मुझे बताइएगा कि इन दोनों हवालों से आपकी अपनी क्या राय है और पार्टी की पॉलिसी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जी खान साहब ने खुद ही इस मुज़ाकरात की स्टेज सेट की है। अगर देखें, कमेटी पहले खान साहब ने खुद बनाई, 5 रुकनी पे इजाफा हो गया, 7 रुकनी में चली गई, और उसके बाद गवर्नमेंट साइड ने भी अपनी कमेटी बनाई और बैठ गए, और जो एजेंडा भी आया वो खान साहब ही की तरफ से आया। और उन्होंने स्टार्टिंग में ही जो 2 पॉइंट्स दिए, सबसे पहला पॉइंट जो फोरमोस्ट था, असीरान की रिहाई, और दूसरे नंबर पे कमीशन की फॉर्मेशन की डिमांड की थी 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, और यही डिमांड्स को लेके तहरीक इंसाफ की टीम आगे बढ़ रही है। अब 2 को जो बैठक होगी, ज़ाहिर तो कहा है कि चार्टर ऑफ डिमांड जी पेश करें, मगर ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट साइड को भी आइडिया है कि डिमांड्स हैं क्या, तो उस पर वो ज़ाहिरी बात है अपना होमवर्क करेंगे और इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। मगर मैं जिस तरह से इसको देखता हूँ कि देखें, मुज़ाकरात चलेंगे और चलने चाहिए। बुनियादी तौर पे जमहूरी क़ुव्वतें आपस में बैठती हैं, उस पर बात करती हैं, तो बातचीत तो शुरू हो गई। मगर जिस तरह कल की मुलाकात में खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को भी कहा कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। देखें उसकी वजह क्या है। बुनियादी तौर पे PTI में एक तासुर पाया जाता है। तासुर ये कि ये नशिस्त हुई और उसके बाद अचानक से 2 जनवरी पे हम चले गए हैं, और 2 जनवरी पे जाना इतना एक तवील अरसा है। उस दौरान देखें कहीं हम 26 नवंबर वाले वाक़े को तो कहीं पसे पुष्ट तो नहीं डाल रहे। देखें जो तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई, जो वर्कर्स शहीद हुए, उनकी आज तक FIR लॉन्च नहीं हुई, उनकी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल हो गई, तो वो चीज़ों को भी तो फॉलो अप होना है। तो इसलिए अगर मानी खेज़ होने हैं मुज़ाकरात, तो इन्हें टेबल पे और बैक टू बैक नशिस्तों में जो है ना डिस्कशन होनी पड़ेगी। अगर इस तरह हफ्ते हफ्ते की डेटें एक दूसरे को देते रहेंगे तो फिर ये मानी खेज नहीं रहेगा। मगर जिस तरह की एफर्ट गवर्नमेंट साइड से भी है, क्योंकि देखें ये गवर्नमेंट साइड को खाली मुस्लिम लीग नून इधर नहीं बैठी, ब्रॉडर तमाम जमातों की जो इस वक्त गवर्नमेंट के अलायंस में है उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त ओवरऑल तमाम सियासी क़ुव्वतों की नुमाइंदगी कर रहा है। तो इस सियासी प्लेटफॉर्म पे जो है ना बड़े भी नताइज हासिल किए जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन नियाज़ी साहब, जो आपकी गुफ्तगू से मैं समझ सकी हूँ, यानी बुनियादी तो 2 नुकाती एजेंडा ही है कि सियासी कैदियों की रिहाई हो और जुडिशल कमीशन की तश्कील हो। आपके ख्याल में सर क्या ये जो 9 मई और 26 नवंबर के जो दोनों इंसिडेंट्स थे, इसके ऊपर आपको लगता है, क्योंकि ये तो बड़ी पुरानी डिमांड्स हैं PTI की, कम से कम 9 मई के हवाले से कमीशन बनना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने कभी इसके ऊपर कोई सीरियस जवाब नहीं दिया आज तक?
دیکھیں اب دیکھیں وقت کی ضرورت آن بنی ہے. دیکھیں اوور آل جس طرح کا دیکھ رہے ماحول بنا ہوا ہے، دیکھیں کمیشن بنانے سے یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ جی جو ایف آئی آرز 9 میں کی ہوئی ہیں ان کو ختم کر دیں، یا کوئی اس طرح کا آؤٹ آف دا بلو کوئی بات نہیں کرے. ایک کمیشن بنے، ایک پروسیس میں فیئرنیس آئے، کیونکہ دیکھیں ایک موقف گورنمنٹ سائیڈ کا ہے، انہوں نے جب ایف آئی آریں کٹائیں انہوں نے سارے کا سارا ملبہ پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے ورکرز پہ ڈال دیا. مگر اس کے برعکس پی ٹی آئی کا بھی ایک موقف ہے 9 مئی کے حوالے سے. پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ رہی کہ 9 مئی کے واقعات نہیں ہوئے، وہ واقعات ضرور ہوئے ہیں، مگر وہ واقعات کرانے میں کوئی اور قوتوں کا ہاتھ ہے. تو وہ چیزیں تبھی سامنے آئیں گی جب وہ فوٹیجز، وہ امیجز، وہ چیزیں سامنے لائی جائیں، ان کو کنیکٹ کیا جائے، پی ٹی آئی کی طرف سے جو شہادتیں ہیں ان کو بھی ریکارڈ کیا جائے، تو ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر جو ہے نا ایک براڈر فیصلہ سامنے آئے گا. تو میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں گورنمنٹ کو بھی سٹیپ لینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں ایک خون ریزی ہوئی تھی، ہم نے ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو چھوڑ دیا. دیکھیں اس چیز کو ہم اگر اپنے لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچائیں گے تو دیکھیں سیاسی پروٹیسٹ کرنا، سیاسی جد و جہد کرنا اس ملک میں بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس طرح کی آمرانہ ذہنیت جو ہے نا اور زیادہ مضبوط ہوئے گی. تو یہ اب مناسب وقت ہے، سیاسی قوتیں سیاسی فیصلہ کریں اور چیزوں پہ بڑھیں. اور یہ دیکھیں یہ 2 پوائنٹرز ان کو ٹیبل پہ لائیں، اور میرے خیال سے اور بھی بہت ساری چیزیں اس نشستوں میں ڈسکس ہوئیں گی، اور الٹیمیٹلی پاکستان میں ارلی الیکشن کا رستہ بھی اسی مذاکرات کی ٹیبل سے کھلے گا. نہیں سر، یہ تو آپ نے گفتگو میں بڑی بہت بڑی بات کر دی ہے ارلی الیکشنز کی. ویسے تو عمر ایوب صاحب نے کل بھی ہلکا سا ذکر کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ ارلی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹی او آرز یا جو ایجنڈا ہوگا اس کے اوپر ہوں گے کہ آپ اگلے الیکشنز کی طرف چلے جائیں، اس کا یہ مطلب سمجھا جائے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو مختلف آراء سامنے آئیں گی. دہشت گردی سے لے کے آپ کے بہت سارے ایشوز ہیں، برننگ ایشوز ہیں جو اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس ہوں گے، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی بند کمرے میں نہیں ہو رہے مذاکرات. آپ دیکھیں مذاکرات تو کئی دفعہ چلتے رہتے ہیں، بند دروازوں میں پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ لندن میں خفیہ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پارلیمان کے فورم پہ ہو رہے ہیں جس کی چیئر جو ہے نا اس وقت اسپیکر اعجاز صادق کے پاس ہے. تو انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ کے اندر ہیں، ملک کی مفاد میں جو بھی باتیں ہوں گی ادھر ڈسکس ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی کسی لاجیکل اینڈ پہ ایٹ لیسٹ تحریک انصاف کی طرف سے کوشش ہوگی کہ پہنچے. اور عوام جو اس وقت بیسیکلی ایک پریشانی کے عالم میں ہے. دیکھیں اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے اس وقت عام شہری پریشان ہے. عام شہری تک ریلیف تب ہی جائے گا کہ اس مذاکرات کے ذریعے انہیں ہوپ ملے، ان کے لیے بھی سوچا جائے اور ان کے تک ان کا حق پہنچے. اچھا اب لیکن نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ کل تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہوا تھا کچھ ٹی وی چینلز کے پروگرامز کو دیکھ کر کہ شاید خان صاحب نے کوئی ہفتے ایک کا وقت دے دیا ہے کہ اس ایک ہفتے میں اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا پھر اگر رہائی نہیں ہوتی سیاسی اسیران کے تو مذاکرات نہیں ہوں گے. ایک تو بتائیں یہ بات درست ہے یا نہیں، اور وہ جو ایک سرٹن ٹائم فریم کی بات کل بیرسٹر گوہر صاحب کر رہے تھے وہ آپ کے خیال میں اندازاً کتنی ہو سکتی ہے اگر وہ ایک ہفتہ نہیں ہے تو؟ دیکھیں مذاکرات کبھی بھی جو ہے نا لامحدود مدت کے تو ہوتے نہیں ہیں. بالکل ایسے اگر ہی دیکھیں پی ٹی ایم جو بڑا بار بار کہتی ہے مساق جمہوریت، ٹھیک ہے، مساق جمہوریت کے لیے ان کی کتنی نشستیں ہوئی تھیں لندن میں، ٹھیک ہے. تو یہ تو 4-5 نشستیں ہوں بیک ٹو بیک ہوں تو اس میں چیزوں میں فیصلہ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ولنگنس ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے تو ولنگنس ہے بات کرنے کے لیے، حکومت کو اپنی سیریسنس دکھانی پڑے گی. انہیں دیکھیں اگر اسی طرح دیکھیں ایک عام سی بات ہے، دیکھیں عدالت سے آپ کو ریلیف ملتا ہے، ایک بندہ ہے اس کی بیل ہو گئی، مگر حکومت کیا کرتی ہے کسی اور ان نون پرچے میں اس کو فردر امپلیکیٹ کر دیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ جو ہے نا اس کو پھنسائی رکھیں. شاہ محمود صاحب کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ بیل ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر گرفتاری ڈال کے لاہور لے کے آ گیا. اسی طرح خان صاحب کی سزائیں سسپینڈ ہو گئیں ساری، آپ نے دیکھا القادر میں بھی بیل ہو گئی تو نیو ٹاؤن کا اچانک پرچہ یاد آ گیا، اس میں گرفتاری ڈالی. تو پولیٹیکل گورنمنٹ اس طرح سے منوور کرتی ہے. تو پولیٹیکل گورنمنٹ اگر اپنی جو ہے نا سیریسنس شو کرے، اس طرح سے اپنی نیرو تھنکنگ سے ہٹ جائے، کم نظری نہ دکھائے، تو میرے خیال سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کے حوالے سے، آپ کی جماعت کے حوالے سے شیخ وقاص اکرم صاحب کا کہنا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک ہم نے ختم نہیں کی ہے، وہ ہماری تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی. تو ابھی ہم نے کیا فار دا ٹائم بینگ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے یا مذاکراتی عمل کے اختتام کے اوپر دوبارہ شروع کی جائے گی؟ اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی موجود نہیں ہے نہ لوگوں میں نہ عوام میں.
نہیں، آج بھی رؤف حسن صاحب کا اگر آپ پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھ لیں، ان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ وہ تو خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے، وہ اس چیز پہ تو قائم ہیں، کھڑے ہیں. میرا نہیں خیال آپ یہ اس کا تاثر کدھر سے رہ رہے ہیں، بے شک آپ ابھی چیک کر لیں اس کا. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے سر کہ اگر تو مذاکرات اسی طریقے سے چلتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگے بڑھے گی. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ کہ جو اتھارٹی ہے وہ مذاکراتی ٹیم کے پاس کتنی ہے سر؟ کیونکہ علی ظفر صاحب نے ایک روز پہلے کہا تھا کہ مذاکراتی ٹیم کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے. تو اگر تو خان صاحب سے ملاقاتیں نہ کرنے دے گی یہ حکومت تو پھر یہ ٹیم آگے کیسے بڑھائے گی مذاکرات کو؟ اچھا دیکھیں، اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت سیریس ہی نہیں ہے مذاکرات کرنے میں. دیکھیں، ملاقات تو بنیادی حق ہے، یہ حکومت نے تو نہیں دینا نا، یہ تو بیسیکلی جیل مینول پرووائڈ کرتا ہے. یہ اس میں قدغن ڈالتے ہیں تو مطلب یہ سیریس نہیں ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی کوئی بھی مذاکرات ہو، اگر نون لیگ کے کسی ترجمان سے پوچھ لیں، اگر وہ اس مذاکرات میں بیٹھیں، کیا اس میں انہوں نے نواز شریف سے اجازت نہیں لی؟ کیا کسی بڑے ایشو پہ وہ نواز شریف کو کنسلٹ نہیں کریں گے؟ وہ کریں گے. اسی طرح پی ٹی آئی کا محور چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، تو ہم نے بھی جو بھی بات ہوگی، جو امپورٹنٹ ڈیسیجن ریچ کرنا ہوگا وہ ان کے انفارمیشن میں لائی جائے گی اور ان کی گائیڈنس کے بعد ہی اس پہ جو ہے نا آگے فردر موو کیا جائے گا. درست. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب جو مذاکراتی ٹیم بیٹھی تھی اس میں حکومت کی طرف سے تو انہوں نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو بھی بٹھایا تھا، آپ لوگوں نے حامد رضا صاحب کو، علامہ ناصر عباس صاحب کو بٹھایا تھا. تو کیا ہی اس آپشن کے اوپر بھی غور ہوا کہ محمود اچکزئی صاحب یا مولانا صاحب جیسی شخصیات کو بھی اپوزیشن کی جماعتوں کی حیثیت سے آپ ساتھ بٹھانا چاہیں گے، یا آپ چاہیں گے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ہی بنیادی الائز ہیں انہی کو ہی ساتھ لے کر چلا جائے ان ڈائیلاگز میں؟ اچھا، بنیادی طور پہ دیکھیں اس میں تمام تقریباً جماعتوں کی جو ہے نا نمائندگی ہو گئی ہے، تو یہ جس طرف آپ سجیسٹ کر رہے ہیں یہ بالکل مطلب درست بات ہے، اس طرح کا ہو سکتا ہے. اور پی ٹی آئی میں ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور بلکہ میرے خیال سے اگر مطلب میں مسٹیکن نہ ہوں، میرے خیال سے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے اس طرح کا کوئی پیغام عمران خان صاحب کے لیے گیا ہوا ہے. چلیے یہ خوشائند ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو. اچھا اب ادر دین سر ڈائیلاگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بہت ساری چیزوں کے اوپر اس وقت کی حکومت کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے، خاص طور پر یورپی یونین اور امریکہ برطانیہ کی طرف سے جو 9 مئی کے ملزمان کے ملٹری ٹرائلز کی سزائیں ہوئی ہیں، آپ کے خیال میں یہ دباؤ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فائدے میں ہے یا اس کو ٹرانسپیرنٹلی دیکھنا چاہیے اس گورنمنٹ کو بھی؟ اچھا دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ایک ہیومن رائٹس کا اینگل ویسٹ کا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لحاظ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ اگر فیورز بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں وہ لنک کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ای یو نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، یو ایس کے جو ہے نا آپ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی. بنیادی طور پہ دیکھیں آپ کے سسٹم میں فلو ہے کیا. دیکھیں عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں آپ کی دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں. آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ دہشت گردی کی عدالتوں کے تھرو ان کو سزا نہ دیں، آپ دے سکتے ہیں سزا، آپ چاہے بے شک پھانسی کی سزا سنائیں، یہ عدالتیں موجود ہیں، وہ پروسیجر فالو کریں. پرابلم کیا آ رہا ہے کہ ایک سویلین جس میں آرمی ایکٹ لاگو ہی نہیں ہوتا، اس کا آپ ملٹری ٹرائل کس طرح سے کر رہے ہیں، کس سٹرکچر کے تحت کر رہے ہیں. اگر پہلے بھی ہوا تو ایک 21ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی اور وہ سینسٹ کلوز کے ساتھ آئی، پہلے 2 سال کے لیے آئی، پھر اس کا فردر ٹائم ایکسٹینڈ کیا گیا، اور اس امبریلا کے انڈر ہارڈ کور جو ٹیررسٹ تھے، مطلب جو اے پی ایس کے حملے میں ملوث تھے، جنہوں نے نیول بیسز پہ حملہ کیا اور مختلف قسم کی دہشت گردی کی، ان کے ٹرائل کیے گئے اور ان کے کرنے بھی چاہیے تھے. اب جو حالات ہیں دیکھیں، آپ ایک نارمل پروٹیسٹرز کو آپ ایکویٹ کر دیں اس لیول پہ، اور پروسیس بھی کیسا ہے کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. آج ہمیں یہ پتہ ہے، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے پتہ چلتا ہے کہ 25 بندوں کو سزائیں ہو گئی ہیں. بھئی 25 بندوں کو سزائیں ہو گئی ہیں تو وہ فیصلے کدھر ہیں؟ فیصلے کسی کے سامنے نہیں ہے. تو یہ سارا ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے جو کہ میرے خیال سے حکومت وقت کو اس میں کافی پریشانی کا سامنا ہوگا. اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ ججمنٹ انٹیکٹ ہے، ججمنٹ جو سپریم کورٹ کی ہے، جو 4-1 سے اناؤنس ہوئی تھی، وہ کہتی ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. چاہے بے شک آئینی بینچ نے اسے سسپینڈ کر دیا، وقتی طور پہ اجازت دے دی، مگر ابھی قانونی نقطہ زیر بحث ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. درست. اچھا آخری سوال، وہ نیازی صاحب کے 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ تھا وہ ہونا تھا اور وہ نہیں ہو سکا پیر کے دن اناؤنس، اب اس کے لیے مزید آگے کی جنوری کی تاریخ ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی اس کیس کے بارے میں؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ یہ واحد کیس ہے جس کی وجہ سے خان صاحب شاید جیل کے اندر ہیں.
نہیں، خان صاحب کی اس میں تو بیل ہوئی ہے. ٹھیک خان صاحب اگر اندر ہیں تو انہوں نے 9 مئی کے کیسز میں فردر گرفتاریاں ڈال لی ہیں ٹھیک اور ان کی بھی بیلیں خان صاحب کی لگی ہوئی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد ڈیسائیڈ ہو جائیں گی. مگر یہ ہے کہ اس کیس کو غیر ضروری جو ہے نا طوالت دی جا رہی ہے. کیس کنکلوڈ ہو گیا ہے، دسمبر میں ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا. اب چلیں جنوری کے پہلے ہفتے میں چلا گیا ہے، اس کا دیکھ لیں گے. فیٹ وہی ہونا ہے جو پہلے کیسز کا تھا. بنیادی طور پہ جس طرح سے ٹرائل کیا گیا ہے، جیل ٹرائل دیکھیں پاکستان میں کسی بھی پہلے سیاسی لیڈر کا جیل ٹرائل نہیں ہوا. ہمیشہ عدالتوں میں نارمل آڈینس کے سامنے ہوتے رہے ہیں. ادھر عمران خان ہے کہ جس کو 550 دن سے زیادہ آپ نے جیل کے اندر رکھا ہے اور ایک دن بھی باہر نہیں نکالا. وجہ کیا کہ عمران خان کی جھلک سے بھی آپ کو پریشانی ہے. تو یہ بھی کیس اگر سزا کر بھی دیتے ہیں تو کل کو آپ کی آگے کورٹس موجود ہیں، اپیل میں یہ سینٹنس یا سیٹ اسائیڈ ہو جائے گی یا سسپینڈ ہو جائے گی. درست. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب سے آپ کے قیمتی. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. جو اہم ترین 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس کے فیصلے کے حوالے سے جو امید ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی اس پر واضح طور پر انہوں نے اظہار خیال کیا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں ایک طرف اپوزیشن کی ایک اپنی رائے ہے مذاکرات کے حوالے سے، وہیں obviously حکومت کی طرف سے بھی ایک تیاری کی جا رہی ہے مذاکرات کی اگلی نشست پر. وہ کیا ہے اور کس حوالے سے، اس کے اوپر ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن دونوں جانب سے بہت زیادہ امید نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف ہی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے اور دونوں طرف ہی یہ یقین نہیں ہے کہ کسی بھی لمحے مذاکرات کون سا رخ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن مثبت بات یہ ہے کہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں حکومت خاموش نظر آتی ہے مذاکرات کے بارے میں یا اس کے دائیں بائیں کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا دے کے معاملہ خراب کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف کبھی سول نافرمانی کی تحریک کی بات پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، کبھی حکومت کی سنجیدگی کو جانچنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس قسم کے بیانات سے بظاہر سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کی انٹینشنز کیا ہیں، اور پھر ایک ٹائم فریم کی بات بھی کی جا رہی ہے. ایسے سینیریو میں آخر حکومت پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر روکنے میں اور بات کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگی. اور دوسرا ایک اور اہم ڈیولپمنٹ JYF کے حوالے سے بھی، جس میں اطلاعات یہ ہیں کہ ایک نئے بل کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے FATF کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا JYF جیسی پرانی اور درینہ اتحادی کو، جو کہ اب اپوزیشن میں ضرور ہے لیکن ماضی میں ایک تعلق رکھتی رہی ہے مسلم لیگ نون اور حکومت کے ساتھ، کس طریقے سے مطمئن کر پائیں گے. انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے مجھے سینئر رہنما اور مشیر برائے وزیر اعظم قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عقیل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائیے گا، یہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے کے لیے قدم تو بڑھا دیا حکومت نے، لیکن ہر گھنٹے کے بعد کوئی نئی بات آتی ہے. کبھی کہتے ہیں ٹائم فریم دیکھیں گے، کبھی بات کی جاتی ہے کہ سنجیدگی دیکھیں گے. اب کل بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بات کی کہ ایک سرٹن ٹائم فریم تک ہم کوشش کریں گے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان شرائط کے اوپر بات ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر حکومت کی طرف سے ابھی تک خاموشی ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے اور کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. اور یہاں پہ اچھی بات ہے، مثبت بات ہے. میں نے آپ کے پچھلے کئی پروگرامز میں کہا کہ حکومت 10 مہینے سے یہی بات کر رہی ہے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہیں، مذاکرات ہی کرنے چاہیے. پر یہ لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ مذاکرات کی میز پہ نہیں آنا چاہتے تھے. اب فائنلی الحمدللہ میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے کہ مذاکرات پہ آئے، ہمارے کہنے پہ نہیں آئے، خود ہی آگے. اور اچھی مثبت بات اس میں یہ ہے کہ ان کی کمیٹی ہے اور وہ کتنی امپاورڈ کمیٹی ہے وہ از یٹ ٹو بی سین. ہماری طرف سے تو ہم نے تمام تر اتحادی جو تمام تر ہماری حکومت میں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام تر ان کی ریفلیکشن ہماری کمیٹی میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی. لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے اور تھوڑی مائنڈ باگلنگ بھی بات ہے، یہ فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کے ویورز کے لیے، کہ اس پارٹی کے چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب وہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے. آئین تحفظ پاکستان کی جو موومنٹ تھی اس میں ایچ صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا. 3 ایک میٹنگز اس حوالے سے بھی ہوئی تھیں اور وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے. اور پچھلی چلیں جو پہلی میٹنگ ہوئی اس میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کوئی اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے یا ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں اگر جوائن کر سکا، سو دیٹس فائن، کوئی ایشو نہیں. 2 تاریخ کو وہ جوائن کر لیں گے. لیکن یہاں پہ یہ ایک بات بہت اہم ہے کہ اگین میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کسی بھی پریشر یا دباؤ کے بغیر ہوتے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ ان رائٹنگ ڈیمانڈز لے کے آئیں. آپ ظاہری بات ہے آپ کا ہوگا کہ ہم اپنے
بانی سے ملاقات کریں تو وہ بھی میں نے بلکہ سپورٹ کیا. ایف اینی تھنگ میں نے تو کہا کہ بالکل ان کو رسائی اس کمیٹی کو ملنی چاہیے اور اس کمیٹی کے ممبران جائیں اور وہاں پہ جا کے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ایکچولی ان کی ڈیمانڈز ہیں کیا. بیکاز یہ قوم اور عوام کے سامنے بھی آنی چاہیے بات کہ اصل میں وہ چاہ کیا رہے ہیں, کیونکہ 2 پوائنٹ ایجنڈا تو ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ تو دے دیا, اور یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ناکافی تھا, کیونکہ اس میں اسیران کی رہائی جس کی لسٹ ابھی تک تیار نہیں ہے, جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی, اور اسی طرح جو کمیشن کا کہا جا رہا ہے, پھر کہتے ہیں کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے. تو اگر فیڈرل حکومت کمیشن نہیں بنا سکتی تو پھر کون بنا سکتا ہے؟ بیکاز ایکچوئل جو کام ہے, جو ٹاسک ہے, جو فلی امپاورڈ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. کسی بھی قسم کا کمیشن بنانے کا قانون اور آئین کے مطابق آف کورس اس میں میں یہ وضاحت بھی کر دوں. تو یہاں پہ اب کہا جا رہا ہے ٹائم فریم کے حوالے سے, بالکل اگر ٹائم فریم رکھنا چاہتے ہیں, 4 مہینے رکھنا چاہتے ہیں, 2 مہینے رکھنا چاہتے ہیں, مہینہ رکھنا چاہتے ہیں, بالکل ٹائم فریم رکھیں. ہمیں تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں. کل رانا سنولا صاحب نے بھی ان سے جب سے سوال کیا گیا تو ہماری بڑی کلیئر ایک پالیسی ہے. ہم مذاکرات کسی اور مقصد سے نہیں, صرف پاکستان کی خاطر جو ہے ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور قوم اور ملک کی خاطر مذاکرات کریں. ادروائز وی ہیو نو پرٹیکولر یا پرسنل انٹرسٹ کہ ہم اس میں جو ہے ان سے مذاکرات کریں, کیونکہ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے مذاکرات کرنے کی. ہم تو صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بار بار آ کے ایک آپ دھمکیاں دیتے ہیں, آپ اشتعال پھیلاتے ہیں, آپ اسلام آباد میں آ کے دھاوا بولنے کی باتیں کرتے ہیں, ان تمام چیزوں سے نکل کے اف اینی تھنگ آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ضرور کریں ہمارے پہ. ہم اگر کچھ غلط پالیسیز کر رہے ہیں اس پہ بالکل ایوان کے اندر ایوان کے باہر ہم ویلکم کریں گے اس چیز کو. پیپلز پارٹی باشمول اس بات کے کہ وہ ہمارے اتحادی بھی ہیں اور ایک بڑے اچھے سٹیک ہولڈر ہیں ہمارے, اور بڑے میننگ فل سٹیک ہولڈر ہیں اس میں, اور سب سے بڑی جماعت بھی ہے جس نے ہمیں اپنی سپورٹ لینڈ کی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ جہاں پہ ہم کوئی کام غلط کر رہے ہوں وہ بالکل ہمیں درست سمت بھی دکھاتے ہیں, اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی آتا ہے ان کی طرف سے, جو ہماری درستگی میں بھی یا بہتری میں جو ورکنگ ہے گورنمنٹ کی یا پالیسی کے حوالے سے اس میں بہتری بھی آتی ہے. جی اچھا, عقیل صاحب سے 2 چیزیں اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ سول نافرمانی کی تحریک سے پی ٹی آئی پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مذاکرات کر رہی ہے. پھر مینڈیٹ بھی ان کا کہنا ہے کہ علی ظفر صاحب کا کہ جی مینڈیٹ تو اس کے پاس ہے نہیں, اختیار خان صاحب کو ہے. تو ایک کنفیوژن کی فضا ہے گورنمنٹ کے لیے کہ مذاکرات تو کر رہے ہیں لیکن کچھ کلیئرٹی موجود نہیں ہے. ایک تو کیا یہ کلیئرٹی حاصل کرنے کی بھی گزشتہ نشست میں کوشش کی گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو 2 بڑی ڈیمانڈز ہیں, جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور سیاسی قیدیوں کی رہائی, اس کے اوپر گورنمنٹ نے کچھ سوچ بچار کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر تو بڑا کلیئر سٹانس تھا گورنمنٹ کا ماضی میں. دیکھیں ثنا صاحبہ, بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی اپنی ہی سمجھ نہیں آ رہی. آف کورس آپ نے دیکھا جس طرح آپ نے بیرسٹر گور صاحب کی بات کی کہ اب وہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے, اسی طرح علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کمیٹی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ صرف ہیلے بہانے ہیں کہ اب اگر کیونکہ یہ میز پہ آ کے بیٹھ چکے ہیں اور یہ کمیٹی آ چکی ہے, اب میں تو نہیں چاہوں گا, اینڈ آئی obviously choose my words very carefully, میں نہیں چاہوں گا کہ یہ پروسیس جو ہے کسی وجہ سے ڈیریل ہو, بیکاز obviously یہ خوش آئند اور اچھی مثبت بات ہے. یہ بات چیت کی میز میں آئے ہیں, بات چیت ہونی چاہیے, واحد حل بات چیت ہی ہے تمام تر ان مسائل کا. بڑی بڑی جنگوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ بات چیت سے ہی تمام تر معاملہ حل ہوتا ہے. لیکن اب اگر یہ کبھی ایک شرط رکھ دیتے ہیں, پھر دوسری بات کرتے ہیں, پھر تیسری شرط رکھ دیتے ہیں, تو ان شرائط کے ساتھ تو معاملہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اوپن مائنڈ اور اوپن ہارٹ کے ساتھ جس طرح حکومت آئی ہے, ود این اوپن ہارٹ اینڈ اوپن مائنڈ ویو گون دیز ٹاکس, اور ہم اپنی خاطر نہیں, اپنی سیاست کی خاطر نہیں, اپنی حکومت کی خاطر نہیں, ویو گون ان ٹو دیز ٹاکس سمپلی بیکاز آف پاکستان اینڈ پاکستانی قوم کی خاطر ہم لوگ ان ٹاکس میں گئے ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی دیکھیں, ہم نے تو کہا کہ آپ جائیں پوچھیں بانی پیٹ, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, عوام اور قوم کے سامنے رکھا جائے. جو ان رائٹنگ دیں گے اس سے پیچھے تو نہیں ہٹا جائے گا نا. ہم نے اسی لیے ان کو کہا کہ آپ ان رائٹنگ لے کے جو آپ کی چارٹ آف ڈیمانڈز ہیں, آپ کی مانگیں کیا ہیں, آپ لینا کیا چاہ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے تمام تر کیسز ختم ہو جائیں تو پھر شاید یہ ممکن نہیں ہوگا. وہ تو عدالتیں ہی نہیں ریلیف دینا ہے, جس طرح ہماری لیڈرشپ کو یا ہمیں عدالتوں نے ریلیف دیا, ہم نے بھی عدالتوں سے رجوع کیا, جو کہ آپ دیکھیں ایک ٹریک ریکارڈ ہے. عدالتوں میں ریلیف متواتر طور پہ مل رہا ہے ان کو, عدالتوں سے ریلیف کئی کیسز میں ملا ہے.
تو پھر عدالتوں پہ یا تو اعتماد نہیں ہے یا اس پورے پروسیس میں اعتماد نہیں ہے. ان کو آئی تھنک تھوڑا سا ایک اس پر اعتمادی کا بھی جو ہے اظہار کرنا چاہیے عدالتی نظام پہ بھی اور ان ٹاکس پہ بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم فریم جو ہے جی معذرت آپ کی میں بات کاٹ رہی معذرت چاہوں گی لیکن سر میں یہ کہتا ٹائم فریم جو بھی رکھ لیں جس طرح بھی رکھیں یہ ٹاکس ٹائم لیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ جو ہے اجلت میں فیصلے باتیں آگے جو ہو جائیں یا ہم ان کی تمام تر اجلت میں. بالکل ٹھیک. اچھا سر اسی سے جڑا میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اعتماد ہونا چاہیے عدالتی نظام کے اوپر بھی لیکن اب جس طرح آج بھی عطا صاحب کی جو تھی وہ ایک پریس کانفرنس تھی انہوں نے آج بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو فوجی عدالتوں کے معاملے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن سویلینز کے ملٹری ٹرائل ہوئے سزائیں ہوئی اس پہ بین الاقوامی دباؤ بھی حکومت کے اوپر بلا وجہ آ رہا ہے حالانکہ وہ ایک پراپر سسٹم سے گزر کے ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور ان کے پاس ابھی اپیل کا غالباً حق بھی موجود ہے. میری رہنمائی کیجیے گا اگر کہیں غلط ہوں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پی ٹی آئی بھرپور لابینگ کر رہی ہے انٹرنیشنلی. تو کیا آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس سے کیا ہمارے عدالتی فیصلوں میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ پاکستان نے جواب تو دیا ہے آپ کے خیال میں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ لابینگ کرنے کی وجہ سے یہ سارا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے بین الاقوامی سطح پر؟ جی عطا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نیوز رپورٹ ابھی نکال کے دیکھ لیں مارچ 2024 میں انہوں نے اس جانب اشارہ بھی کیا تھا اور یہ بات بتائی تھی کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے خطرے میں ڈالنے کے لیے انڈیا تو چلیں لگا ہی لگا ہے لیکن یہ لوگ بھی ایک آن لائن پٹیشن انہوں نے جاری کی ہوئی ہے اور یہ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو کہ بیکاز ای یو از آر سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر تو یہاں پہ اب اس کے ساتھ اس طرح کے حالات انہوں نے کر دیے. یو ایس اور یو کے میں تو آپ نے دیکھا آلریڈی ایک پروفڈ چیز ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ کس طرح انہوں نے وہاں پہ لابینگ کی کس طرح جہاں وہاں پہ کانگریس مین کے ساتھ سینیٹرز کے ساتھ اور ابھی بھی آئی ایکچولی وڈنٹ بی سرپرائز کہ آپ مسٹر گرینل رچرڈ گرینل کے اوپر بھی اگر ان کو بھی کسی نہ کسی کھاتے میں کچھ نہ کچھ جو ہے انہوں نے لابینگ کے تھرو ہائر کیا اسے ایکچولی وڈنٹ بی اسٹانشنگ فار می اینڈ اٹ شوڈنٹ بی اسٹانشنگ فار دا نیشن بیکاز ایک اس پارٹی کی ایک جو کہ ماننی پڑے گی بات انٹرنیشنل لابینگ جو ہے یہ ماہر ہے. جب ڈیپ پاکٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں جب آپ کو ویریس لابیز سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں فار لابینگ پرپسز تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ہر اس فورم پہ جہاں پہ where you can buy out people because lobbying essentially کیا ہے تو لیگل ہی ہے but you know you're trying to sell your narrative or you sell your story اور آپ تھوڑا سا وینچر ان کر رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں تو یہ لیگل ہے باقی جگہوں پہ کتنا ہے کیا معاملات ہیں پاسٹ میں ہم نے دیکھا کئی ممالک نے بھی کیا لیکن یہاں پہ تو ملکوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں غالباً یہ جماعت اور اس کے جتنے بھی لوگ ہیں یا انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں. ایک بات ضرور ہے کہ ایک جگہ ٹاکس ہو رہی ہیں دوسری طرف سول نافرمانی کی ابھی تک کال واپس نہیں لی گئی. یہ بالکل دیکھنا چاہیے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے ان کے سپورٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنے کھلے دل کے ساتھ اتنے کھلے ذہن کے ساتھ حکومت اگر بیٹھ ہی گئی ہے پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے تو انہوں نے تو کال واپس نہیں لی سول نافرمانی کی وچ از آئی تھنک یہاں پہ ہی پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور سمجھ آ جاتی ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے. ہماری طرف سے تو ہم نے جتنا بلڈ ہو سکتا تھا وہ کیا ہے. صرف حکومتی اراکین یا حکومتی وزراء کو اس کمیٹی میں نہیں رکھا تمام سٹیک ہولڈرز کو رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے اتحادی ہیں وہ بھی اس کم از کم تمام تر پروسیس میں شامل ہیں اور وہ دیکھیں کہ کل کو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی دیکھیں گی ان کے ہیڈز بھی ہیں جو اس کمیٹی میں وہ دیکھیں گے کہ یہ سیاسی جماعت یا سیاسی جماعت کا لیڈر جو ہے وہ تو کبھی ڈے ون سے سنسیئر نہیں تھا اگر خدا نہ خواستہ ٹاکس اگر اس طرف جلتی ہیں لیکن ابھی تو ہم ہوپ فل ہیں کہ اچھی پازیٹیو ہی آؤٹ کم ہوگی ان ٹاکس کی. اچھا سر یہ امریکہ کے حوالے سے ایک آخری سوال وہ یہ کہ آپ نے بھی رچرڈ گرینل صاحب کا حوالہ دیا تو انہوں نے ویسے تو ٹویٹ ہر کچھ دن بعد یہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کو ریلیز کریں اب جو بھی ان کا پرسپیکٹیو ہو لیکن انہوں نے آج یہ بات کی کہ کیونکہ ٹرمپ بھی سیاسی طور پر قیدی رہے ان کے بھی غلط مقدمات بنے اور پھر یہ کہ خان صاحب بھی اسی قسم کے مقدمات فیس کریں آپ کے خیال میں ابھی عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی اگر وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو یہ بنیادی طور پر بھی پاکستان کی طرف سے تو اتنا کھل کر اس پہ تنقید نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا اور پھر انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ ماضی کی حکومتوں کے ساتھ پاکستان کے اور امریکہ کے اچھے تعلقات رہے ہیں تو یہ کس قسم کے تعلقات کی بنیاد امریکی حکومت آنے والی امریکی حکومت رکھنا چاہ رہی ہے پاکستان سے؟
دیکھیں ظاہری بات ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں امریکی صدر کا عہدہ سنبھالیں گے اور اوتھ لیں گے، اس کے بعد ہی کوئی بات کی جا سکتی، کیونکہ پالیسی شفٹ تو تبھی آتا ہے. فی الوقت کچھ کہنا، جو ایڈمنسٹریشن آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اگر کوئی چیزیں کر رہی ہے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز آبویسلی وہ کنٹینیوٹی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تب دیکھنی ہے. اور اب میرے خیال سے مہینے سے کم ٹائم رہ گیا ہے. لیکن یہ کمپیریزن یا پیرل ڈرا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ناانصافی ہے. ویسے جنرلی اگر ایک بات کی جائے کچھ حد تک یہ بات درست بھی ہے. پیرل ڈرا ہو سکتا ہے کہ ایک جنرلی پاپولزم کی بنیاد پہ، لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے دونوں کا، وہ دونوں کا یہی ہے کہ ایک کی امپیچمنٹ ہوئی اور ایک کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹایا گیا. یہ بھی بڑی حسین اتفاق ہے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ دونوں بڑے ایسے اسپر آف دا مومنٹ پہ عجیب فیصلے بھی کر دیتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے ری سیٹلمنٹ کے نام پہ آج جو دہشت گردی کا آن اے ویری سیریس نوٹ میں آپ کو یہ کہوں گا، دہشت گردی کا جو دوبارہ ریسرچ ہوا ہے، جو خمیازہ پاکستانی قوم اور ہم بھگت رہے ہیں، دیٹس تھینکس ٹو ہم. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب پاور میں آیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام تر مسلمانوں کا، خواہ وہ ایران سے ہوں، سیریا سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں، ان کا بین کر دیا تھا. اور پھر وکلاء نے جا کے مطلب لوگ سٹرینڈڈ تھے ایئرپورٹس پہ اتنی ٹھنڈ میں اور ہائٹ آف کووڈ کے ٹائم پہ. تو یہ تمام تر یہ چیزیں تھیں کہ بس جب آپ صرف پاپولزم کے نام پہ آگے آئیں اور ایکچوئل آپ کی کوئی پالیسی ڈائریکشن نہ ہو، یا آپ نہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو کیا فائدہ ہے یا ملک کو کیا نقصان ہے، اور اپنی ذات سے آگے آپ نہ نکل سکیں، تو دین آف کورس ان لیڈرز کا پھر جو انجام ہوتا ہے یا اختتام ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہی. درست. اچھا سر، آخری سوال کرنا چاہوں گی دینی مدارس کے حوالے سے. آپ خود بھی قانون سمجھتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ جے وائی فے سے بڑی ہوپس ہیں اس وقت گورنمنٹ کی کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور کسی نئے بل کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر کیا جے وائی فے اگریڈ ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے آخری ان کی پریس ٹاک تک کہ جو ہمارا پچھلا بل ہے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ ہونا چاہیے. تو کیا اس کے اوپر اگریمنٹ ہو گیا ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ آپس میں؟ دیکھیں بڑی مثبت ملاقات رہی ہے اور ہم نے بالکل مولانا صاحب کی تمام تر ریزرویشنز کو دور کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، اور بالکل ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی بھی انسٹرکشنز تھیں ہمیں ایٹ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ایز ویل. انہوں نے کہا کہ آپ مولانا صاحب کی تمام تر ریزرویشنز کو دور کریں. ہم ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور ود ان دا فور کارنرز آف لا، ثنا صاحبہ ہماری کوشش ہے کہ اس تمام تر مسئلے کو ریزالو کیا جائے. ہماری لیجسلیٹو کمپیٹنس جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالوڈ سبجیکٹس میں، اگین میں یہ کہوں گا کہ آئی سی ٹی تک یا اسلام آباد کی حد تک یا اس کی جورسڈکشن تک رہ گئی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں تمام تر معاملہ ہوپفلی انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ویک یا بیفور دی اینڈ آف دس ویک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی مثبت خبر آئے گی اور مولانا صاحب کی ریزرویشنز دور ہوں گی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بیرسٹر عقیل جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے قانون و انصاف، بڑے پریسائز انداز میں جو قانون سازی جے وائی فے کے حوالے سے ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے اس پر بھی روشنی ڈالی، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو خبریں نہیں اس پر بھی اظہار خیال کیا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں، پاکستان کے اوپر کبھی نئی پابندیوں کی بات ہوتی ہے، کبھی خان صاحب کی رہائی کی بات ہوتی ہے. آخر معاملہ ہے کیا؟ اور پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کے کچھ اندرونی مسائل بھی ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بھی اور افغانستان سے جڑے، ان کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں پاکستان کے اندرونی اور بیرونی مختلف مسائل ایسے ہیں جو پاکستان کی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو پالیسیز کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم انہی کے اوپر بات کریں گے. ایک طرف پارا چنار اور کرم وہ علاقے ہیں جہاں پر موجود انٹرنل ایشوز کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہاں کی صوبائی حکومت بلکہ خود وفاق بھی پریشان ہے جس طریقے سے وہاں پر بندش ہے راستوں کی. اس کے علاوہ کریک ڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. پھر وہاں پر موجود جو انٹرنل گروپس ہیں ان کے بھی آپسی مسائل ہیں. لیکن جو بھی ہو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نہ تو یہ کہ وہاں پر احتجاج کی وجہ سے راستے کھلے ہیں، نہ وہاں پر چیزوں کی اشیاء خورنوش کی وہاں پر آمد و رفت ہے یا پہنچانا آسان ہے، بلکہ خود وہاں کے جو لوکل افراد ہیں ان کے لیے بھی مسائل بہت بڑھ رہے ہیں. لیکن وہاں پر موجود صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف بڑے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ گرینڈ جرگے کے ذریعے اس مسئلے پر قابو پایا جائے، لیکن وہ مسئلہ ابھی تک اپنے کسی منطقی انجام پر پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرے سیگمنٹ میں اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے اوپر بیرونی محاذ کے اوپر جس طریقے سے بین الاقوامی برادری
دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. کبھی امریکہ کی طرف سے پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے, کبھی وہاں سے مختلف وزراء کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں مختلف سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز کے حوالے سے کتنا پرو ایکٹیولی ڈیل کرتا ہے, اور خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں جب ہر کچھ دنوں کے بعد افغانستان کا جو بارڈر ہے اس پر کچھ جو دہشت گرد ہیں ان کو بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان کی طرف سے کسی بھی قسم کا کنڈیمنیشن کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا, یا کم از کم غلطی کے اوپر نہ تو ان کی طرف سے بات کی جاتی ہے اور نہ ہی اس غلطی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کی اس ہارڈ ہٹنگ پالیسی کی کتنی ضرورت ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی, اسی کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے سینئر بھی ہیں, دفاعی امور کے ماہر بھی ہیں, ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کرم اور پارا چنار کا انسیڈنٹ ہے یہ میرا خیال ہے کوئی مہینہ دو سے چل رہا ہے اور ڈائیلاگ بھی بار بار ہو رہے ہیں, وفاق صوبائی حکومت کو بھی کہہ رہا ہے, لیکن کور ایشو کو سمجھنے کے باوجود بھی مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. ٹائم لائنز بھی بڑی دی ہیں گورنمنٹ نے, لیکن یہ مسئلہ ابھی تک سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں, اس پہ کہاں حکومت سے غلطی ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جتنے بھی پیریفرل ایریاز ہیں وہ وہاں پہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اس طرح اٹینشن نہیں دیتی جس طرح مین سٹریم ایریا پہ اٹینشن دی جاتی ہے. سو حرم کے مسئلے کو ہمیشہ ایک جو ہے نا اگنور کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے جی ایک ٹرائبل ایشوز ہیں. دیکھیں آپ کسی بھی ٹرائب سے تعلق ہو سکتا ہے, مذہب سے, فرقے سے, گروہ سے, سیاسی جماعت سے, لیکن آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آتے ہیں. جب آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آتے ہیں تو پھر وہی چیزیں آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے ہو. سو یہ حکومت کا اگنور کر دینا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خیبر پختونخوا سے نکل رہی تھی اسلام آباد آنے کی طرف, تو اس وقت یہ مسئلہ بڑی پیک پہ تھا, لیکن اگنور کر دیا گیا اور مشکل سے فائر فائٹنگ کر کے سی ایم بھی وہاں پہ نہ گئے اور جو ڈائیلاگ تھا وہ نہ ہوا میں سمجھتا ہوں. اور پھر اپیکس کمیٹی کا اجلاس ریسنٹلی بلایا گیا ہفتہ ڈیڑھ پہلے. کویسچن یہ ہے کہ ہم اتنی یہ اس کے بارے میں کیئرلیس کیوں ہیں, کیوں ہم چاہتے ہیں کہ جب لوگوں کی لاشیں گریں, ہیومینیٹیرین کرائسس ہو, اسی وقت مسئلے پہ غور کیا جائے. درست کہہ رہے ہیں جی بالکل. سو ہمارے پاس ایکسیس بھی موجود ہے, ریسورسز موجود ہیں, پیسہ ہے, میڈیکل سروس دے سکتے ہیں, لیکن صرف نیگلیجنس ہے, بیڈ گورننس ہے. اور ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں پشاور کی طرف, کوئٹہ کی طرف, لاہور کی طرف, مظفر آباد کی طرف, گلگت کی طرف. تو یہ جو پیریفری میں ایریا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی طرف دھیان دیں, ورنہ لوگوں کا جو اعتماد ہے سسٹم کے اوپر سے اٹھ جائے گا. درست. اچھا یہ بتائیے گا کہ چلیں یہ ایک تو کچھ ہمارے انٹرنل بھی ایشوز ہیں, دوسرا مسئلہ ہمارا اسی سے جڑا ایک جس طرح افغانستان کا بھی ہے, وہاں ہر کچھ دنوں کے بعد خوارج کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے, آپریشن ہوتا ہے, کبھی وہ افغانستان سے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی پہلے انٹر ہوئے ہوئے وہاں سلیپنگ سیلز میں موجود ہوتے ہیں. ابھی کل بھی ایسا ہی ہوا, کئی خوارج کو نشانہ بنایا, لیکن یہ افغانستان کی حکومت ہے کہ ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے. آخر پاکستان ان کو کنٹرول تو کرتا ہے, لیکن ایز اے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کتنا اس ایشو کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ تو پہلے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ ان کے ملک سے آتے ہیں, اب تو کم از کم چلیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کبھی کبھار. دیکھیں ثنا مرزا صاحبہ, بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ افغان طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک دہشت گرد گروپ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بجائے ایک ریاست پاکستان کو. یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے تو تھوڑا پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ہم اس چیز کا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ ہم پہ حملہ ہوگا, ہمارے جوان شہید ہوں گے, ہماری عوام متاثر ہوگی, تو پھر ہم جا کے ان گروپوں پہ حملہ کریں گے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کا ایک حصہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے وہاں پہ افغانستان کے اندر, کہہ رہا ہے جی وہ تو پاکستانی ہیں جن کو سٹرائک کیا گیا. کویسچن یہ ہے کہ اگر وہ پاکستانی ہیں تو پھر آپ نے ایسے پاکستانیوں کو کیوں رکھا ہوا ہے جن کی پاکستان تلاش کر رہا ہے, جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. وہ وہاں پہ بیٹھ کے خودکش حملوں کی تیاریاں کر رہے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان پہ حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو آپ نے ایسے لوگوں کو کیوں موقع دیا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس ایشو کو نہیں اٹھا رہا. دیکھیں ثنا مرزا صاحبہ, سمپل سی بات ہے, جب دنیا کو افغانستان میں مسئلہ تھا تو ہم نے اپنا جان مال قربان کر دیا, اپنے ملک کی امن کو تباہ و برباد کر دیا. آج جب پاکستان کو مسئلہ ہے تو ہمارے فارن منسٹر صاحب تو بات بھی نہیں نہ کرتے. میں نے تو نہیں کبھی کسی کو دیکھا, پتہ نہیں بند کمروں میں کہیں بیٹھ کے بات ہوتی ہوگی, لیکن کم از کم میں نے کسی کو افغان طالبان کے اس رویے کے اوپر ببانگے دوہل ایک کنسسٹنٹ اپروچ لیتے ہوئے اپنے حکومت کو میں نے نہیں کبھی دیکھا. بند کمروں میں کہیں بات ہوتی ہے کہ افغان طالبان سے کیا بات کرنی ہے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی, میڈیا,
دنیا آپ ایک ملک کو چلاتے ہیں بھائی, آپ کہتے ہیں ہم نیوکلیئر پاورڈ کنٹری ہیں, بلائیں روز انٹرنیشنل میڈیا کو, بتائیں کہ کس طرح ہماری جو سرزمین کی وائلیشن ہو رہی ہے, بتائیں کس طرح وہاں پہ بلوچ ملیٹنٹ بیٹس کے حملے کرتے ہیں, بتائیں کس طرح ٹی ٹی پی اور القاعدہ حملے کر رہی ہے, وہ القاعدہ سے معاہدے کر رہے ہیں. اب آپ کی جو ہے آپ کو مسئلہ نہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کا ضمیر جھنجھوڑیں, ان کو ہلائیں جلائیں. کیوں نہیں آپ سی این این, بی بی سی کو, الجزیرہ کو انٹرویو دے سکتے؟ میرا خیال ہے کہ ہم ان کو اغوان بھائی کہہ کے بات ٹال دیتے ہیں, لیکن بات اب اس سے بہت آگے نکل گئی ہے. ہمیں میرا خیال ہے کہ ہماری پالیسیز کو بھی لک اوور کرنے کی ضرورت ہے. درست فرما رہے ہیں آپ. اچھا, آپ جس طرح آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کی ہے, میں اسی سے ہی تھوڑا سا فائدہ اٹھا کے ایک سوال اور بھی کروں گی کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, یہ بہت ساری چیزوں میں جتنی انٹرسٹ پاکستان کے اندر لیتی ہے اتنی باقی ملکوں میں نہیں لیتی. ابھی یہ خاص طور پر جو ہمارے نیوکلیئر ایسٹس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے پابندیاں لگا دی. کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بھارت سے اس کا تعلق ہے, کبھی کوئی کہہ رہا ہے اسرائیل سے تعلق ہے, کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی سیاسی جماعتوں سے اس کا تعلق ہے. آپ کے خیال میں پاکستان اس طرح مطلب سڑک پر پڑا ہوا ملک ہے کہ کوئی بھی آئے اور اپنا ایک ایجنڈا نافذ کرنے کی کوشش کرے, اس پہ پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا, یا آپ کے خیال میں اتنا رسپانس کافی ہے جو جوابی رد عمل پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی اور فورن آفس سے بھی گیا ہے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے ہم چیزوں کو بڑا کیئرفل یعنی کیلکولیٹڈ لے کے چلتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک طرف تو بھارت کو $20 ارب کا اسلحہ دیا گیا ہے, پھر بھارت اگر انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل کا تجربہ کرے جس کی ریچ یورپ تک ہو تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم صرف ایک ایسے میزائل کو بنائیں جس کی ریچ انڈیا تک ہو تو دنیا کو پرابلم ہے. میرا خیال ہے کہ دفاع ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی بھی ملک کمپرومائز نہیں کرتا, سو ہم بھی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنے جا رہے. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان جو ہے وہ یہ جو سینکشنز کی بات کی جا رہی ہے 3-4 کمپنیوں کو, یہ بائی لیٹرل سینکشن ہے ثنا مرزا صاحبہ, یہ کوئی ملٹی لیٹرل سینکشنز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی سینکشنز نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کو بین الاقوامی اداروں نے لگایا ہے. انڈیویجول ممالک کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, وہ اپنی پالیسیز کے مطابق چلتے ہیں, ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس کو سیریس بھی لینا چاہیے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں اچھالنے کی کوشش کی ہے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک ایکسینٹرک سی پرسنالٹی ہے, شاید ان کو ہم بتا سکیں کہ پاکستان کو اس لینس سے دیکھا جائے, پاکستان کی جی نیوکلیئر ویپنز کے لینس سے, جی میزائل پاور, جی مسلم کنٹری ہے, اس لینس سے دیکھا جائے. ہمارا جو میزائل پروگرام ہے اور نیوکلیئر پروگرام ہے یہ کمپلیٹلی دفاعی ہے اور انڈیا سینٹرک ہے. یہ میرا خیال ہے ہم اس کو بار بار دنیا کو بتا چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قمر صاحب سے وقت ختم ہو چکا ہے, مجھے اگر کوئکلی آپ اس کو مختصراً بتا سکیں کامنٹ اس پہ کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کے مشیر ہیں رچرڈ گرینیل, یہ مختلف ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے اور بڑا ببانگ دہل بھی دے رہے ہیں, اور اس سے پہلے کچھ دیگر بھی لوگ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. اور پھر 9 مئی کے جو ملزمان جن کا ملٹری ٹرائل ہوا اس کے اوپر یورپ کی طرف سے بھی اور امریکہ برطانیہ کی طرف سے بھی کچھ اس قسم کے سٹیٹمنٹس آئے. آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا اس کے اوپر ایکشن دینا چاہیے, یہ انٹرنل میٹر قرار دینا چاہیے, یا اس کو کیسے ٹیک اپ کرنا چاہیے اس ایشو کے اوپر؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے یہ جو رچرڈ صاحب ہے نا, یہ بیسیکلی ایک پی آر کمپین چلا رہے ہیں, اور یہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر پی آر کمپنیز بہت سارے ایسے لوگوں کو انفلوئنسرز کو پک کر لیتے ہیں, اینڈ پھر اگر وہ اتفاق سے وہ جو بندہ ہے اگر وہ گورنمنٹ میں بھی آ جائے, دیکھیں 20 جنوری کے بعد دیکھیں گے ان کی کتنی ٹویٹس آتی ہیں, 20 جنوری کے بعد دیکھیں گے ان کی گورنمنٹ کی کیا اپروچ ہے. ہمیں تو رسپونڈ کرنا ہے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کو اور امریکی حکومت کو. انڈیویجولز کو ہمیں رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے فورن آفس نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی. لیکن ظاہری بات ہے یہ وار آن ہوپس ہے, تو پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اندر لابنگ کرے اور لوگوں کو کہ پاکستان کے بارے میں بولیں. اور امریکہ کے اندر یہ لابنگ کرنا کیونکہ آسان ہے, وہاں پہ پی آر کمپنیز لوگوں کو پیسے دیتی ہیں, ٹویٹس کراتی ہیں, بلواتی ہیں اور وہ بول پڑتے ہیں, انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں. باقی دنیا کے ملکوں میں ذرا یہ ڈیفرنٹ انداز سے دیکھا جاتا ہے. سو آپ کسی بھی کانگریس مین کو $10-15 ہزار دے کے آپ ان سے کچھ بھی بلوا سکتے ہیں. سو میرا نہیں خیال اس میں پریشان ہونے کی بات ہے. صرف ایک ہی چیز ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کیا اپروچ آئے گی. میرا خیال ہے اسی کو سیریس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قمر شیبہ صاحب میرے ساتھ کے سیگمنٹ میں موجود تھے. یقیناً بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کا ایک اپنا اسٹرانگ سٹانس ہے, اور اگر اس کے اوپر ہی قائم رہا جائے تو بہت سی پالیسیز ایسی ہیں جس کے اوپر پاکستان کو دوبارہ غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی, اور عالمی برادری بھی پاکستان کی باؤنڈریز کو انڈرسٹینڈ کرے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.